बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस सबक का आगाज़ करेंगे, हमारे उस सबक का उन्वान है हुकूकुल इबाद। यानी आज हम हुकूकुल इबाद से मुताल्लिक़ पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लें कि हुकूक जमा हक़ की और इबाद जमा अब्द की। अब्द कहते हैं बंदे को, हुकूकुल इबाद के मानी है बंदों के हुकूक। तो आज के सबक में हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ बंदों के हुकूक के हवाले से कुरान और सुन्नत की रोशनी में तफसील पढ़ेंगे, और उसमें हुकूकुल इबाद में यतीम, बेवा, माजूर, मुसाफिर, इनके हुकूक के हवाले से तफसील से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इरशादात है, उसको दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक हिस्सा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात और इरशादात का एक हिस्सा अल्लाह ताला के हुकूक से मुताल्लिक, यानी जो बंदों पर अल्लाह ताला के हुकूक है, जिसमें बतलाया गया है कि बंदों पर अल्लाह के क्या क्या हुकूक है, अल्लाह का क्या हक है, और अल्लाह के हुकूक को अदा करने का क्या तरीका है, उसकी क्या सूरत हो सकती है। इसको कहते हैं हुकूकुल्लाह, अल्लाह के हुकूक। और दूसरा हिस्सा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का, वो है हुकूकुल इबाद से मुताल्लिक, कि बंदों को बंदों पर दूसरे बंदे के और इसी तरह आम मखलूकात के क्या हक लाजिम है। एक आदमी का, एक बंदे का दूसरे बंदे पर क्या हक हो सकता है, या एक इंसान का दूसरे गैर इंसान, दूसरे आम मखलूकात पर क्या हुकूक वाबस्ता है, इनको कहते हैं हुकूकुल इबाद। जाहिर बात है, इस दुनिया में इंसान का दूसरे इंसान से या इंसान का किसी और मखलूक से वास्ता भी पड़ता है, उसका मामला भी उसके साथ होता है। तो अब वो उसके साथ क्या मामला रखे और उसके हुकूक कैसे अदा करे। एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ हुकूक की अदायगी में हुकूक के हवाले से क्या रवैया हो सकता है, क्या रवैया होना चाहिए, या इंसान का दूसरे मखलूकात, इंसानों के अलावा दीगर जानवर, दूसरे हैवानात वगैरह दूसरे मखलूकात, उनके साथ उनका क्या रवैया होना चाहिए, कैसा मामला होना चाहिए, इसके बारे में अल्लाह के क्या क्या अहकामात हैं, इसको कहते हैं हुकूकुल इबाद। अब हुकूकुल इबाद का मसला जो है बहुत अहम है और ज़रूरी है और बड़ा नाजुक मसला है ये। उसकी वजह ये है कि हुकूकुल्लाह के बारे में, अल्लाह के हुकूक के बारे में तो ये कहा जा सकता है कि अल्लाह ताला अरहमुर राहिमीन ज़ात है। अगर अल्लाह के हुकूक की अदायगी में कभी खुदा न खास्ता कोई कमी हो, कोई सुस्ती हो, कोई गफलत हुआ, इंसान माफ़ी मांग ले, तो अल्लाह के बारगाह से, अल्लाह की ज़ात से यही उम्मीद है कि वो बड़ा रहीम और मेहरबान ज़ात है, वो इंसान को अपने हुकूक के हवाले से माफ़ भी कर सकते हैं। लेकिन बंदों के जो हुकूक है, बंदों के हुकूक के मुताल्लिक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको अपने हाथ में नहीं रखा है। जिस बंदे का दूसरे बंदे पर हक है, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इसकी अदायगी की सूरत ये है कि आप इसको दो तरीके से, दो सूरतों में आप इस हक से बरी हो जाते हैं। या तो ये है कि उसका जो हक है आपके ऊपर, आप वो हक अदा करो, उसको दे दो। और अगर आप उसका हक अदा नहीं करते हैं, आपसे हक की अदायगी में गफलत हुआ है, या आपसे हक की अदायगी में सुस्ती और कायली हुई है, फिर आप उससे खुद जाकर माफी मांगो। जब तक कि बंदा खुद माफ न करे, अल्लाह भी बंदे के हक को माफ नहीं करता। तो हुकूकुल्लाह में तो ये है कि थोड़ी सी गुंजाइश है कि अल्लाह बहुत बड़ी शान वाला है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। तो
تو اللہ کی شان عظیم، شان کریمی سے یہی امید ہے کہ وہ اپنا حق تو معاف کرے گا، لیکن بندے کا حق معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ اس کو ادا نہیں کرے، یا جس کا حق آپ نے مارا ہے، جس کے حق کو آپ نے تلفی کی ہے، اس وقت تک، جب تک کہ آپ اس سے معافی نہیں مانگیں گے، اپنے اس حقوق کو معاف نہیں کروائیں گے، اس وقت تک اس سے آپ کی خلاصی نہیں ہو سکتی۔ خدا نہ خواستہ اگر حقوق العباد آپ کے ذمے میں لازم تھے، واجب تھے، اور آپ اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے، تو پھر قیامت میں آپ کو سخت عذاب بھگتنا پڑے گا، الیاذ باللہ، پھر آپ کو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ بندوں کے حقوں کو معاف نہیں فرماتے۔ پھر حقوق العباد کے، حقوق العباد سے متعلق جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ہیں، بندوں کے حقوق سے متعلق جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ہیں، اس کے پھر آگے مزید دو حصے بن جاتے ہیں۔ شروع میں حقوق کے دو حصے ہیں، حقوق العباد، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ پھر حقوق العباد کے دو حصے ہیں، ایک یہ ہے ایک حصہ جس کا تعلق، حقوق العباد میں سے ایک حصہ جو ہے جس کا تعلق خرید و فروخت، تجارت، زراعت، اسی طرح امانت، وصیت، محنت، مزدوری، آپس کے جھگڑے وغیرہ ان کو ختم کر کے عدل و انصاف کرنا، ان سب، یہ بھی سارے کے سارے حقوق العباد سے متعلق ہے۔ اس کا نام ہے معاملات، اس کو کہا جاتا ہے کہ معاملات۔ تو حقوق العباد سے متعلق بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو تعلیمات ہیں اور ارشادات ہیں، اس کے میں نے بتایا تھا کہ دو حصے ہیں۔ حقوق العباد میں وہ چیزیں خرید و فروخت، ہبہ، وصیت، اور کیا کہتے ہیں، قرض، زراعت، تجارت، ہبہ، اور اسی طرح آپس کے جھگڑے ختم کر کے معاملات، عدل و انصاف قائم کرنا، یہ سارے کے ساری چیزیں یہ ہے جو حقوق العباد سے متعلق، ان کو کہا جاتا ہے، ان کو معاملات کہا جاتا ہے۔ دوسرا حصہ حقوق العباد سے متعلق ہے، وہ بھی حقوق العباد سے متعلق ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں معاشرتی آداب اور احکام بیان ہوئے ہیں، معاشرے کے آداب، معاشرے کے احکامات ہیں۔ مثلا ماں باپ کا اولاد کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، اولاد کا ماں باپ کے ساتھ کیا رویہ ہونی چاہیے، اسی طرح آپس میں عزیز اور اقارب، رشتہ داروں، پڑوسیوں کے ساتھ انسان کا رویہ اور سلوک کیسا ہونا چاہیے، اسی طرح نوکر چاکر، ماتحتوں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے، آپس میں ملنے جلنے، ہنسنے بولنے، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، شادی غم کے موقعوں پر کن احکامات کی پابندی کرنی چاہیے، دین کے اس حصے کو پھر معاشرت کہتے ہیں۔ یہ بھی حقوق العباد سے متعلق ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اولاً حقوق کی دو قسمیں ہو گئی، حقوق اللہ اور دوسرا ہے حقوق العباد۔ پھر حقوق العباد کے بھی مزید دو حصے بنا دیے جاتے ہیں، ایک کا تعلق معاشرت سے ہے، دوسرے کا تعلق، ایک کا تعلق معاملات سے ہے پہلے کا، اور دوسرے کا تعلق کیا ہے؟ معاشرت سے ہے۔ معاملات میں خرید و فروخت، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خرید و فروخت کرنا، قرض ایک دوسرے کو لینا دینا، محنت، زراعت، تجارت، اسی طرح آپس کے جھگڑے ختم کر کے عدل و انصاف قائم کرنا، یہ سارے کے سارے وہ حقوق العباد ہیں جو معاملات کے زمرے میں آتے ہیں، معاملات کہلاتے ہیں۔ اور دوسرے وہ حقوق جن کا تعلق وہ بھی حقوق العباد سے ہے، لیکن اس میں آداب معاشرت
معاشرے کے آداب اور احکامات بیان ہوئے ہیں، وہی اولاد اور ماں باپ کے تعلقات، ماں باپ اور بچوں کے اولاد کے تعلقات، آپس میں رشتہ داروں کا، اسی طرح پڑوسیوں کے ساتھ کیا رویہ، کیا سلوک وغیرہ، یہ تفصیل سارا یہ کیا کہلاتے ہیں؟ یہ معاشرت کہلاتے ہیں۔ تو دین اسلام میں اللہ رب العزت نے ہمیں ایک عالمگیر اور ایک جامع مذہب یعنی دین اسلام عطا فرمایا۔ دین اسلام صرف حقوق اللہ کی بات نہیں کرتا، وہ حقوق اللہ کی بات کرنے کے ساتھ ساتھ وہ حق العباد کو، حقوق العباد کو بھی ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اس کی تعلیم دیتی ہے کہ جس طرح بندے کا اللہ کا حق ادا کرنا لازمی ہوتا ہے، اسی طرح حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کو ادا کرنا بھی لازمی ہوتا ہے، خواہ وہ بندوں کا حقوق جس بھی حصے سے تعلق رکھے، معاملات سے متعلق ہو یا معاشرت سے متعلق ہو، حق کو بہرحال ادا ہی کرنا ہے، خصوصاً بندے کے حق کو ادا کرنا ہے۔ اب آتے ہیں جاتے ہیں کہ چونکہ حقوق اللہ کی بات ہو رہی ہے تو حقوق العباد کی بات ہو رہی ہے، تو حقوق العباد کے اندر بہت سارے بندوں کے حقوق آتے ہیں، مثلاً یتیموں کے حقوق۔ یتیموں کے حق کے بارے میں، یتیم اس کو کہتے ہیں جس کا باپ مر چکا ہو، جس کا والد نہ ہو، اب اس کی ذمہ داری، اس کی کفالت، اس کی پرورش کرنا، اس کے مال اور اسباب کا خیال رکھنا، یہ اس کے رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے، یا ان کے جو رشتہ داروں کے علاوہ معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس یتیم کے خیال رکھے، اس یتیم کے مال کا خیال رکھے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کی جائیداد وغیرہ کی حفاظت کرے، یہ ان کی مکمل سرپرستی کرے۔ یہ ایک قریب کے رشتہ دار کے لیے بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے اور معاشرے کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ اسی طرح جس طرح عزیز و اقارب اور معاشرے کے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یتیم کا خیال کرے، اسی طرح ملک کے سربراہ کا، ذمہ دار کا بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یتیموں کی کفالت کرے، یتیموں کے مال و اسباب اور ان کے مفادات کا، ان کی ضروریات زندگی کا خیال رکھے۔ اس کو کہتے ہیں کہ یتیم کے حقوق کا خیال کرنا، اور یتیم کی پرورش کرنا یہ بہت بڑی سعادت اور فضیلت کی بات ہے۔ یتیم کی کفالت کرنا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے من قبض یتیما من بین المسلمین الی طعامہ وشرابہ ادخلہ اللہ الجنہ، جس نے مسلمانوں میں سے کسی یتیم کو لے لیا، مطلب ہے کہ اس کو پرورش کی خاطر اپنے ساتھ لے لیا، اٹھا لیا، اور اپنے کھانے پینے میں اس کو شریک کیا، اس بچے کو، اس یتیم کو، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بالضرور اس کفالت کرنے والا، اس پرورش کرنے والے آدمی کی اللہ پاک ضرور بضرور اس کو جنت میں کیا کریں گے؟ داخل کریں گے۔ ایک اور ارشاد ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، انا وکافل الیتیم او لغیرہ فی الجنت ہاکذا واشار بالسبابۃ والوسطى وفرج بینہما شیئا۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں یعنی اپنی ذات کے بارے میں کہہ رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد اور یتیم کے کفالت کرنے والا، چاہے وہ کفالت کرنے والا یعنی کفالت کہتے ہیں پرورش کرنے والا، یتیم کی پرورش کرنے والا خود یتیم کا اپنا رشتہ دار ہے، اس کا اپنا عزیز ہے، قریب کے لوگ ہیں، یا کوئی پرایا آدمی ہے، غیر آدمی اگر اس کی کفالت کر رہا ہے، وہ اس کا رشتہ دار نہیں ہے، اس کے خاندان کا بندہ نہیں ہے، لیکن پرایا آدمی ہے، وہ اس یتیم کی کفالت کرتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا آدمی جنت میں اتنے قریب ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا، اور تھوڑا سا آپ علیہ السلام نے ان کے درمیان میں کشادگی رکھ دیا کہ میں اور وہ قیامت میں جنت میں ہمارا مقام، ہماری جگہ ایسی ہوگی، اتنے قریب ہم ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یتیم کا پالنا اور یتیم کا خیال رکھنا کتنا اہم ہے کہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں قیامت میں یہ آدمی میرا پڑوسی بنے گا۔ اتنا فرق ہوگا، تھوڑا سا فرق ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کے مقام سے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، فرمایا نبی علیہ السلام نے، جس نے کسی یتیم کے سر پر اللہ کی خوشنودگی کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کسی نے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا، تو اس یتیم کے جتنے بال اس سر ہاتھ کے نیچے آئیں گے، ہاتھ پھیرنے والے کے ہاتھ کے نیچے اس یتیم کے جتنے سر کے جتنے بال آئیں گے،
اتنے ہر بال کے حساب میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکیاں لکھے گا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے گھروں میں بہترین گھرانہ وہ ہے کہ جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور مسلمانوں کے گھروں میں بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ تو یتیم اگر جس گھر میں ہے تو چاہیے ہے کہ ہم یتیم کا خیال رکھیں۔ ہمارے اڑوس پڑوس میں اگر کوئی یتیم ہے، ہمسایوں میں اگر کوئی یتیم ہے، تو آپ نے اس کے خیال کرنا ہے، اس کی کفالت کرنا ہے، اور اس کی مال، اگر وہ چھوٹا بچہ ہے اس کی مال کی حفاظت کرنا ہے، اس کو کسی کاروبار میں لگانا ہے جب تک وہ سمجھدار نہیں ہوتا۔ جب سمجھدار بن گیا، کسی ایسے عمر کو پہنچ گیا کہ وہ اپنا نفع نقصان سمجھ سکتا ہے، اس وقت اس کے مال کو اس کے حوالے کر دیا جائے۔ تو ایک پتہ یہ چلا کہ یتیموں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسرا حقوق العباد میں آتا ہے بیوہ عورتوں کے حقوق، یعنی بیوہ اس عورت کو کہا جاتا ہے جس کا شوہر مر چکا ہو۔ شوہر بیوی کے لیے ایک آسرا تھا اور وہ آسرا ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، فوت ہو گیا شوہر، تو اب اس بیوی کا اسلام نے اس کے لیے بیوہ عورتوں کے لیے بھی حقوق مقرر کیے ہیں۔ وہ تو حقوق مقرر کیا کہ ان کا جو سہارا ختم ہو گیا، ان کو سہارا دینا چاہیے، بے سہارا لوگوں کو اس کو سہارا دے دے، ان کے تعاون کرے، ان کے ساتھ مدد کرے، اور بیوہ کی کفالت کی خاطر اسلام نے بہت ان کے لیے اہم اور بہترین سبق دیا ہے کہ بیوہ کی کفالت کی خاطر اسلام نے شوہر کی جائیداد میں اس کا حصہ مقرر کیا ہے۔ اسلام نے بہت خیال رکھا ہے۔ دوسرا، اسلام نے بیوہ عورت کے فوت شدہ شوہر کی سوگ یعنی اس کی مدت کو مقرر کیا ہے، یہ بھی اس کو سہارا دینے کے لیے کہ جب شوہر فوت ہو گیا، اب بیوی 4 مہینے 10 دن تک اب شوہر کے گھر میں عدت کے طور پر گزارے گی۔ اس دوران اس کا نفقہ، نان نفقہ، اس کا خرچ وغیرہ سارا ضروریات زندگی یہ شوہر کے گھر والے، شوہر کے مال سے کیا جائے گا۔ اسی طرح عدت کے بعد وہ اپنی مرضی سے دوسری نکاح کر سکتی ہے، رشتہ داروں کو منع کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آپ نے بیوہ عورت کے ساتھ، نبی علیہ السلام نے خود، نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات میں اکثر بیوہ خواتین تھی، صرف حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کنواری تھی، بچپن کی جو چھوٹی عمر کی تھی کہ نبی علیہ السلام نے ان سے شادی کیا۔ باقی نبی علیہ السلام کی جتنی بھی بیویاں تھیں، 9 یا 11 بیویاں، ان میں اکثریت کیا تھی؟ بیوہ خواتین تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا السائی علی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ واحسبہ قال کالقائم لا یفطر والصائم لا یفطر۔ کسی بیوہ عورت یا کسی مسکین حاجت مند کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا یعنی کوشش کرنے والا اللہ کے نزدیک اجر و ثواب میں رائے خدا میں جہاد کرنے والے بندے کی طرح ہے۔ ایک مجاہد اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، جہاد بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے، جہاد اسلام کا ایک اہم اور حکم ہے بہترین، جہاد کرتا ہے، اس مجاہد کو جو جہاد کا ثواب ملتا ہے، اس آدمی کو بھی اللہ پاک اسی طرح کا اجر و ثواب میں برابر کرتا ہے اس مجاہد کے، جو آدمی کسی بیوہ کے لیے، اس کے حقوق کی ادائیگی کے لیے، اس کی سرپرستی، اس کی کفالت اور اس کی خیال گیری کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، تو اس کو بھی ثواب میں جہاد کرنے والے کی مثل ثواب ملے گا۔ اسی طرح آگے کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں اس حدیث کو روایت کرنے والا کہ میرا گمان ہے، میرا خیال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اس قائم اللیل یعنی جو آدمی رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے نفل اور پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، اس کو جو اجر و ثواب ملتا ہے، اس بندے کو جو رات کو اٹھ کر ثواب ملتا ہے، شب بیداری کا جو اس کو تہجد والے کو ثواب ملتا ہے، اس میں اس بندے کو جتنا اللہ ثواب دیتا ہے اتنا ثواب اس آدمی کو بھی دیتا ہے جو کسی بیوہ کا خیال رکھتا ہے۔ تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہم بندوں کے حقوق کا ادا بھی کر لیں
اور چاہے وہ بندے یتیم ہو، یتیموں کے حقوق کو بھی خیال رکھے۔ آگے آتا ہے مزدوروں کے، معذوروں کے حقوق۔ معذور وہ شخص جو کسی عذر اور بیماری کی وجہ سے اپنا کام خود نہیں کر سکتا، اس کو معذور کہا جاتا ہے۔ معذور افراد بھی معاشرے میں ایک محروم طبقہ سمجھا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ اپنے حقوق لینے والے نہیں ہو سکتے، اپنے حقوق کی وصولی کا طاقت نہیں رکھ سکتے، تو ان کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے ایسے معذوروں کے بارے میں، والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، جن کے مال و دولت میں ایک متعین حق ہے، ایک مقرر حق ہے سوالی کے لیے اور بے سوالی یعنی مانگنے والے کے لیے اور نہ مانگنے والے کے لیے، ہر ایک کے لیے اللہ نے اس کے مال میں اور حق مقرر کیا ہے۔ تو معذور آدمی کا پہلا حق یہ ہے کہ آپ اس کو معذوری کی بنا پر اس کو حقیر نہ سمجھے، اس کو ہلکا نہ سمجھے، کیونکہ انسان کا صحیح سالم ہونا یا اس کا معذور ہونا یہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ میں اور آپ الحمدللہ اگر صحت مند ہیں، یہ صحت ہمیں اللہ نے دی ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ خدا نخواستہ اللہ نے یہ صحت لے لیا تو معذور بنا دیا، یہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ اس صحت کو قائم و دائم رکھے، اور جو لوگ معذور ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائم عطا فرمائے۔ تو معذور کے حقوق کا بھی آپ نے خیال کرنا ہے۔ معذور آدمی بہت سارے کام خود نہیں کر سکتا۔ اب اسلامی معاشرے میں اس کی بنیاد، اسلامی معاشرے کی بنیاد جو ہے خیر خواہی پر ہے، تو ہمدردی پر رکھی ہے۔ آپ اس کے ساتھ تعاون کرو، آپ اس کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کرو۔ آپ سب سے پہلے یہ کہ کیا آپ کے اس کا حق ادا کرو، اس کی مدد کر لو۔ اور اخلاقی فرض بھی یہی ہے ہمارا۔ معذور افراد ہیں، مثال طور پر کسی جگہ پہ لائن لگا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے کہ ایک معذور ہے لائن میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، آپ نے اپنا نمبر اس کو دے دیا، اپنی جگہ پر اس کو کھڑا کر دیا، آپ نے اس کے ساتھ تعاون کیا، اس کا ہاتھ پکڑا، اس کا کام کر کے دے دیا اس کو، تو یہ وہ ہے کہ معذور کا حق ادا کیا آپ نے۔ اس کو اچھا کوئی جملہ بولا، صحیح طریقے سے اس کی رہنمائی کی، پیسوں کی ضرورت تھی اس کو پیسے دے دیا، کسی جگہ کا معلومات نہیں تھا وہاں اس کے لیے جانا مشکل تھا، آپ جا کر اس کا کام کر کے دے دیا اس کو، کتنا بڑا ثواب ہے۔ دعائیں آپ کو ملتی ہیں، لوگوں سے دعائیں لے لیا کرو۔ اور حقوق العباد میں ایک چیز آتی ہے مسافروں کے حقوق۔ مسافر جو اپنے گھر سے دور ہو، جو اپنے علاقے سے دور ہے، اپنے وطن سے دور ہے، ظاہر بات ہے گھر کے اندر یا وطن میں یا علاقے میں جو سہولیات انسان کو ملتے ہیں، سفر کی حالت میں وہ نہیں ملتے ان کو، انسان مسافر بن جاتا ہے۔ وہ سہولیات، وہ آرام، وہ خوشی یا وہ سکون جو انسان کو اپنے گھر میں اپنے وطن میں ملتا ہے، باہر کدھر ملتا ہے؟ باہر تو نہیں ہوتا ہے، تو وہ مسافر ہوتا ہے۔ اب اس کی ضروریات کا خیال رکھنا ایک مسلمانی اخلاقی دینی فریضہ بنتا ہے ہمارا۔ یہ نہ دیکھا جائے کہ وہ کس قوم سے تعلق رکھتا ہے، وہ کون سی زبان بولتا ہے، اپنے زبان پتہ چلا کہ مسلمان آدمی ہے، ایک انسان ہے، مسافر ہے، اس کو ایک چیز کی ضرورت ہے، انسانیت کے ناطے خیر خواہی کرتے ہوئے آپ اس کی مدد کر لیں، یہ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے۔ اگر وہ مسافر ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے، قرآن میں زکوٰۃ کے مصارف بیان ہوئے ہیں، 8 مصارف بیان ہوئے ہیں قرآن مجید میں کہ 8 قسم کے لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اس میں ایک مسافر آتا ہے، ابن سبیل، مسافر راستے میں نکلا ہوا ہے، اپنے کسی کام سے نکلا ہوا ہے، اپنے وطن سے بہت دور ہے اور اس کو پیسے کی ضرورت ہے، تو آپ کو اگر زکوٰۃ دینا ہے آپ اپنی زکوٰۃ اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح مدارس میں، مساجد میں جو علماء پڑھتے ہیں یہ بھی مسافر کہلاتے ہیں۔ جو مجاہدین ہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں یہ بھی مسافر میں آتے ہیں۔ اسی طرح جو اللہ کے راستے میں تبلیغ کی نیت سے نکلا ہوا ہے، غریب آدمی ہے، یہ بھی سفر کی حالت میں نکلا ہوا ہے، مسافر ہے، آپ اس کی تعاون کر سکتے ہو۔ آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، اپنے جیب سے آپ اس کی تعاون کر لو۔ اگر آپ زکوٰۃ والے ہو، آپ کو زکوٰۃ کا طاقت ہے، آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، تو آپ اپنے زکوٰۃ سے اس کا حق ادا کر سکتے ہو، ادا کرنا بھی چاہیے۔ یہ ہمارا اسلام ہمیں یہی اخلاقی تعلیمات دیتا ہے۔ تو حقوق العباد سے متعلق یہ جتنی تفصیل ہوئی آپ کی کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے، آپ نے اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 94 صفحے پہ یہ سارا سبق لکھا ہوا ہے، ادھر بھی آپ نے دیکھنا ہے، اور اس سے متعلق جو سوالات ہیں پھر میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو وہ سوالات بھیج دوں گا، وہ آپ نے اپنے کاپی میں کرنا ہے۔
اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.